बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अपने मोहतरम नादरीन से बहुत बहुत मादरत और दुआ की भी दरख्वास्त कि मेरी वालदा को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो कोमे में हैं। आप सब लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश है कि उनकी आसानियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है वो उनको सेहत दे दे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपसे ये दुआओं की जो है वो दरख्वास्त है, इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। बहरहाल अब ज़ाहिर है ज़िंदगी जो है ना वो, मैं वहाँ पे यकीन करें कि आईसीयू में सिर्फ यही सोचता रहा अपनी माँ जी को देख के कि हम क्या कुछ करते हैं, हम कितने लोगों का हक मारते हैं, हम कितने लोगों के दिलों पर छुरी चलाते हैं, हम कितने पैसे जमा करते हैं। मैं वहाँ पे यानी चौथा दिन मौजूद हूँ और मैं वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको देख रहा हूँ कि किस तरह, ज़ाहिर है आपको पता है आईसीयू में तो मामलात जो है ना वो फिर बार बार इधर इन्हीं की तरफ जिनसे हमारा वास्ता पड़ा है उधर ही सारी तवज्जो जाती कि इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है कि एक दिन इन्होंने इसी जो है वो बेड पे पहुंचना है, जो वो लोगों के साथ कर रहे हैं किस तरह उसका हिसाब देना होगा। बहरहाल चूँकि आपको पता है कि ज़िंदगी रवां दवां रहती है, चलती रहती है। अपने वीलॉग पे आने से पहले मैं जो है वो आपको एक दो छोटी छोटी खबरें दे दूं। मोहतरम हारून रशीद साहब उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि उस वक्त तक बंदे का इख्तिताम नहीं होता जब तक कि वो एक्सपोज ना हो जाए। मौला अली से किसी बंदे ने कहा था कि फ़लाँ के पास जो है वो दौलत आई है, माल आई है, माल आया है तो वो बदल गया है। मौला ने फरमाया था कि वो बदल नहीं गया, वो असलियत पे आ गया है, वो एक्सपोज हो गया है। और ये हम रोज़ देखते हैं। ये सिर्फ हुक्मरानों को देखें, ये कमी कमोड़े, ये सिफारिशें करवा के, ये जो है ना मालशें करके, पालशें करके कैसी कैसी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। और जब पहुंचते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो आपके साथ क्या रवैया रखते हैं और जीतने के बाद अवाम के साथ क्या रवैया रखते हैं। यही है ना जो मौला ने फरमाया था कि ये एक्सपोज हो जाते हैं। एमल वली खान ये बड़ा एंटी स्टेब्लिशमेंट था, ये बड़े दादा का नाम लेता, बाप का नाम लेता, परदादा का नाम लेता। इसने इंकशाफ किया है कि वो कादी फायदीसा की एक्सटेंशन के लिए वोट डालेगा, क्योंकि एमल वली भी उसी तरह सेनेटर बना है जिस तरह फैसल वाडा बना, जिस तरह मोहसिन नकवी बना और जिस तरह अनवारुल हक काकड़ बना। तो उसका भी सारा बयानिया बढ़ गया, एंटी स्टेब्लिशमेंट, ये सारे इनके अपने अपने बयानिए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ज़िया साहब आए तो ज़िया साहब का जो इस्लाम था वो निस्फुल नहार पे था, हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम। फिर परवेज मुशर्रफ आ गए, वो भी 4 स्टार थे, वो आ गए जी के मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये एक्सपोज होते हैं। इसी तरह एमल वली ने भी वो, ये बड़ा लोग इनको समझता था ये जमहूरी हैं, ये एंटी स्टेब्लिशमेंट हैं, सो एंड सो। बहरहाल वो भी एक्सपोज हो गया है मरने से पहले कि जी मैं बिल्कुल वोट डालूंगा। उसके बाद अगली खबर ये है, अख्तर मेंगल से रब्ता किया गया तो अख्तर मेंगल ने कहा कि मैं बिल्कुल आईनी तरमीम के हक में वोट दूंगा, एक अपना वोट और 2 सेनेटर, लेकिन उससे पहले जो है वो लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। ये बहरहाल अख्तर मेंगल का वो काबिल तारीफ जो है वो स्टैंड है कि जी लापता अफराद को बाजियाब करें तो मैं आपको वोट दूंगा। उसके बाद जो खबर है वो खबर ये है कि मुबैना तौर पे कादी फायज ईसा ने वो यूट्यूबर्स को वो बावले कुत्ते जो है वो करार दिया है कि ये बावले कुत्ते हैं। हो सकते हैं मैं भी यूट्यूबर हूं, अपने बड़ों के बारे में नहीं कहता, अपने बारे में कह लेता हूं कि जो है ना वो चले हमारे जैसे बंदे होंगे, लेकिन हमारी ये जो यूट्यूबरी है इससे क्या नुकसान पहुंचता है किसी को। ज़्यादा से ज़्यादा इख्तलाफ है कि जी मैं इमरान खान के हक में बात करता हूं तो आप उसके खिलाफ कमेंट्स कर दें, आप उसके हक में नहीं है, बस यही हो सकता है। लेकिन जो कुछ कादी साहब ने इस मुल्क के साथ किया है 1 साल में, वो दुनिया वो जब तक पाकिस्तान है ना याद रखेगी और कानून की किताबें याद रखेंगी कि एक ऐसा चीफ जस्टिस जहां पे आया जो पहले दिन से बददयानत था, जो पहले दिन से बेईमान था, जो पहले दिन से
کمپرومائز تھا، جو پہلے دن سے عمران خان کے بغض میں اور عمران خان کی جو ہے دشمنی میں وہ کہاں تک چلا گیا۔ ایک ایسا چیف جسٹس آیا کہ جو عدل کے نام پر اور جو انصاف کے نام پر دھبا تھا، اور ایک ایسا چیف جسٹس آیا جس کی ایکسٹینشن کے لیے لوگوں کی مائیں اٹھائی گئی، لوگوں کی بہنیں اٹھائی گئی، لوگوں کی بیٹیاں اٹھائی گئی کہ وہ قاضی فائد عیسیٰ کو ووٹ دیں اس کی ایکسٹینشن کے لیے، اور قاضی فائد عیسیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور قاضی فائد عیسیٰ نے مرضی کے کیس لگائے کہ جی وہ سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کی نون لیگ کو دیں۔ یعنی آپ ذرا پیچھے غور کریں نا تو ہر مقدمے کے پیچھے آپ کو نیت نظر آئے گی، ورنہ الیکشن میں دھاندلی کا کیس نہیں لگا، ملٹری کورٹس کا نہیں لگا، الیکشن ٹریبونلز کا نہیں لگا، عمران خان کا نہیں لگا، چن چن کے وہ کیس لگائے اور چن چن کے ان بینچوں کے سامنے کیس لگائے تاکہ وہ میرے حق میں فیصلہ کریں۔ بہرحال یوٹیوبرز تو ہے وہ باولے کتے، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتے ہیں، لیکن جو کچھ قاضی صاحب نے کھلواڑ کیا ہے اور ابھی 25 اکتوبر تک کریں گے تو ان کو تاریخ اس لفظ سے یاد کرے گی یا اس سے بھی سخت لفظ سے یاد کرے گی۔ یہ تاریخ کے حوالے ہے، اور تاریخ میں نے آپ کو بتایا ہے نہ کسی کی رشتہ دار ہوتی ہے، نہ کسی کی طرفدار ہوتی ہے، تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے، تاریخ نہ سنی ہوتی ہے، تاریخ نہ دیوبندی ہوتی ہے، تاریخ پھر تاریخ ہے۔ تاریخ نے یزید کو ننگا کیا، تاریخ نے فرعون کو ننگا کیا، تاریخ نے نمرود کو ننگا کیا، تو یہ بہرحال قاضی صاحب کو بھی تاریخ دیکھ لے گی۔ اپنے ویلاگ پہ آتے ہیں کہ اصل میں جو جرنیلوں کا وہم ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑے بندے نے انکشاف کیا ہے، وہ ہے کیا؟ 47 سے لے کر آج تک جرنیلوں کا جو وہم ہے، جو گمان ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں مالکو نے کہا ہے کہ ہر حال میں ہمیں قاضی فائد عیسیٰ چاہیے، جس کے لیے یہ پیادے یہ غلام گردشوں میں بھاگتے پھرتے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وکلا تحریک کا آغاز، یہ ایک بہت بڑا نام آج آپ کو بتاؤں گا۔ اس بندے کے نیچے میں نے بھی جو ہے وہ لاٹھیاں کھائیں، آنسو گیس جو ہے نا میں نے بھی کھائی۔ اس بندے کا نام بتاؤں گا کس نے اعلان کیا ہے، اور آئین وہی ہے جو ہم کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی ملک کی جو سپریم کورٹ ہے نا، سپریم کورٹ، آپ نے عدل جہانگیری جو ہے وہ سنا ہوگا، زنجیر عدل آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ہے نا آ کر کوئی فریادی زنجیر بجاتا اور اوپر بالکونی میں شہنشاہ جہانگیر آ جاتا اور مسئلہ پوچھتا۔ یہ پوری دنیا میں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ اب یہ آپ ٹرمپ دیکھیں، ٹرمپ یعنی کون سا الزام نہیں لگایا گیا عمران خان کی طرح، منہ پھٹ ہے، یہ ہے وہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، میں یعنی بتا ہی نہیں سکتا۔ تو سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جی پسند ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لڑے الیکشن، لوگ فیصلہ کریں، اور ہر کوئی چپ کر گیا، کسی نے چوں نہیں کی۔ پینٹاگون کم طاقتور ہے، اس کی امریکہ کی فوج کم طاقتور ہے، امریکہ کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کم ہے، لیکن انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی بات ختم ہو گئی، ٹرمپ الیکشن لڑ رہا ہے نومبر میں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں، یعنی صحافی کہتے ہیں، جو نام نہاد صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمل نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ کے حکم پہ۔ تو جو چیف جسٹس سے وارنر یہ تھے، اس کے اگر میں نام غلط اگر پروناؤنس کر رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک امریکہ کے چیف جسٹس تھے وارنر نام کے، یا نام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بالکل یا بے شک ہم آئین کے تابع ہیں، لیکن آئین وہ ہے جو ہم کہتے ہیں۔ یہ لائن سمجھنے کی کوشش کریں کہ آئین وہ ہے جو ہم کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی ہے، واحد ادارہ ہے، نہ یہ انتظامیہ کر سکتی ہے، نہ یہ جو ہے نا وہ مقننہ کر سکتی ہے، آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، اور جب آئین کی تشریح سپریم کورٹ کر دیتی ہے تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے وارنر نے کہا تھا کہ ہم آئین کے تابع ہیں، لیکن آئین وہ ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہم تشریح کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں مخصوص نشستوں کا کیا ہوا، الیکشن ٹریبونلز کا کیا ہوا۔ یہاں پہ صحافی کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہیں، فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا۔
ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا تو معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ وکلا تحریک منیر ملک یہ وہ وکیل ہیں بڑے دھیمے اور بڑے جو ہے نا وہ نرم گفتگو، یہ جو ہے وہ سپہ سالار تھے جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو پرویز مشرف نے نظر بند کیا تھا، اور افتخار چودھری کا جب کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں تو افتخار چودھری کے وکیل بھی منیر ملک تھے۔ پھر انہوں نے وکلا تحریک شروع کی، اعتزاز احسن، علی احمد کرد، اس کے علاوہ جو ہے نا حامد خان اور یہ منیر ملک اس وقت جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر تھے، اور واقعی جس طرح انہوں نے وکلا تحریک شروع کی، آپ اندازہ کریں کہ مشرف بالکل عروج پر تھے، اور مشرف کو توڑنے میں، مشرف کو جھکانے میں اس وکلا تحریک کا بہت بڑا جو ہے وہ حصہ تھا۔ اس کا میں خود حصہ بنا، شارع دستور پہ میں نے آنسو گیس کھائی، ڈنڈے کھائے، اور قیادت کر رہے تھے منیر ملک نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو وکلا کی تحریک ہے وہ شروع کریں گے، اور جو خاص بات انہوں نے کہی، وہ خاص بات انہوں نے یہ کہی کہ انشاءاللہ تعالی 25 اکتوبر کو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسی نہیں بلکہ منصور علی شاہ ہوں گے۔ یہ بہت کمپریہنسو فکر ہے اور بہت جامع فکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلا تیاری پکڑ چکے ہیں، اور اگر وکلا میدان میں آتے ہیں، حالانکہ ملک کے جو حالات ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، جو جمہوریت کی حالت ہے، وکلا کو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض جو ہے نا وہ نبھاتے ہوئے بہت پہلے سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت۔ ابھی بھی اگر وکلا کو احساس ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی جو طبقہ پڑھا لکھا ہے، جو آئین اور قانون کو سب سے زیادہ جانتا اور سمجھتا ہے، تو وہ ظاہر ہے وکلا ہیں۔ جس طرح طب کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں، اسی طرح قانون، انصاف اور آئین کو جو ہے وہ وکلا سمجھتے ہیں، اور وکلا اس کے محافظ بھی ہیں۔ منیر ملک صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ وکلا تحریک شروع کریں گے، اور یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہت خوش آئند ہے۔ قاضی فائز عیسی کو گھر بھیجنے کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ اس کے بعد ہم یہ مالکوں نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ حکومت جس طرح بنی، یہ حکومت کو جس طرح حکومت میں لایا گیا، ان بندوں کو جس طرح فارم 47 ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے، جس طرح لوگوں کے 25 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، جس طرح 25 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، عوامی رائے کی توہین کی گئی، اور توہین کی چند مٹھی بھر لوگوں نے، جس میں جرنیل ہیں، جس میں قاضی فائز عیسی ہے، جس میں چیف الیکشن کمشنر وہ سکندر سلطان راجہ ہے۔ آپ یاد کریں کمشنر پنڈی کا وہ بیان کہ مجھے بھی اور قاضی فائز عیسی کو بھی بیچ چوراہے میں پھانسی دے دی جائے کیونکہ ہم لوگوں کے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یعنی سادہ دل یا سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اے سی ہیں، یہ جو ڈی سی ہیں، جو آر اوز تھے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کی اتنی مجال ہے، ان کی اتنی جرت ہے کہ وہ یہ مینڈیٹ چوری کر لیں۔ ان کو آشیرواد حاصل تھی، ان کو حکم حاصل تھا، اور ان کو یہ بھی یقین دہانی تھی کہ آپ یہ کریں گے نا، آپ قانون توڑیں گے، آپ آئین توڑیں گے، آپ بددیانتی کریں گے، آپ مینڈیٹ چرائیں گے، تو آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا پورا۔ جس طرح فلموں میں وہ ڈان کے بندے ہوتے ہیں، اور ڈان ان کو دبئی سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، یا لندن سے بیٹھ کے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ان آرز کو کہا گیا کہ نہ صرف آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا بلکہ آپ کو ترقیاں دی جائیں گی، آپ کو زرخیز اضلاع دیے جائیں گے جہاں پہ مال پانی زیادہ ہے، آپ کو اسلام آباد کا آئی جی لگایا جائے گا، آپ کو پنڈی کا سی پی او لگایا جائے گا، یعنی آپ کو جو ہے وہ جیلم کا بڑا جو ہے وہ عہدہ دیا جائے گا۔ ان کو مکمل پروٹیکشن دی گئی، ان کو مکمل حفاظت دی گئی کہ جی آپ لوگ یہ کریں۔ اور پھر اس میں نے آپ کو بار بار اپنے ویلاگز میں کہا کہ اس پورے بندوبست کی، اس پورے نظام کی جو جان ہے وہ قاضی فائز عیسی نامی طوطے کے اندر ہے۔ اگر قاضی فائز عیسی ہے تو یہ نظام ہے۔
اگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے تو یہ نظام دھڑام سے گر جائے گا. اور کس لیے گرے گا؟ کیونکہ جن ججوں نے آئین پہ حلف لیا ہے، جو جج قانون کی پاسداری کریں گے، جو اپنا حلف پڑھیں گے، وہ اپنے حلف کے مطابق جائیں گے. ہم بالکل نہیں کہتے کہ منصور علی شاہ اینڈ کمپنی وہ کسی پارٹی کی حمایت کرے، وہ کسی سیاسی رہنما کی حمایت کرے. ہمارا استغاثہ کیا ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے، ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون پہ چلیں. کسی کو پھانسی لگتی ہے پھانسی دیں، کسی کو عمر قید ہوتی ہے اس کو عمر قید دیں. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 عظیم جج چل رہے ہیں، ان کو خطرہ یہی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ملک کو مزید 2 نمبر طریقے سے چلانا ہے. پہلے چلا کے دیکھا PDM 1 میں، کاکڑ میں اور اس میں، اور ملک کہاں پہنچ گیا، ملک کی معاشی پوزیشن کہاں پہنچ گئی، کسان کہاں پہنچ گئے، مزدور کہاں پہنچ گئے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی، ٹیکسز کتنے لگ گئے. لیکن نہیں، بالکل یعنی وہ جو ہے نا قاضی فائدی سے چاہیے. آج اتوار والے دن جتنی دوڑیں حکومت لگا رہی ہے اور جتنا مولانا فضل الرحمان کا وزن بڑھ رہا ہے، ان کی قیمت لگ رہی ہے، ان کی قیمت بڑھ رہی ہے. میرا خیال ہے تاریخ میں یعنی یہاں تک فضل الرحمان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہم جو ہے وہ آپ کا پہلے گورنر لگائیں گے KPK میں اور اس کے بعد گورنر راج لگا دیں گے. اب فضل الرحمان کا اگر گورنر ہوا اور گورنر راج لگ گیا تو فضل الرحمان کا جو گورنر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا. جس طرح پہلے اس کا سمدی نگران دور میں تھا غلام علی، اسی طرح موجیں ہوں گی. KPK آپ کے حوالے، حالانکہ KPK نے آپ کو دھتکارا لیکن ہم KPK آپ کے حوالے کر دیں گے. ہمیں ملک کی کوئی پرواہ ہے، ملک بھاڑ میں جائے، ملک جائے جو ہے نا وہ پانی میں، ہمیں کیا، ہم نے تو اپنی مرضیاں پوری کرنی ہے، ہم نے تو اپنی طاقتیں دکھانی ہے. او بھائی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج تک یحییٰ خان کئی جرنیلوں کا جو ہے نا وہ ہیرو اس لیے ہے کہ اس نے سویلینز کی بات نہیں مانی تھی، بلڈی سویلینز کی. سویلینز نے مجیب الرحمان کو ووٹ دیے، سویلینز نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیے، نہیں مانے گئے. اور یہ یحییٰ خان ہیرو ہے کئی جرنیلوں کا کہ اس نے سویلینز کی. ملک ٹوٹ گیا، ملک ٹوٹ گیا. قائد اعظم کی جد و جہد گئی، وہ خودکشیاں گئیں، وہ قربانیاں گئیں، پیدل جو لوگ آئے انڈیا سے وہ سارا گیا، لیکن سویلینز کی بات نہیں مانی ہم نے. اور ابھی بھی جرنیل سلام کرتے ہیں یحییٰ کو، اس کی عظمت کو کہ کیا کمال کا جرنیل تھا. جب یہ سائیکی ہو، جب یہ جو ہے وہ آپ کا مقصد ہو کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، تو پھر ٹھیک ہے، ملک گیا، ملک جس طرف جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال مالکوں کا حکم ہے، قاضی فائدی سے ہر حال میں چاہیے. اس کے لیے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگ بند ہیں، لوگوں کے جو ہے نا وہ اغوا کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ باہر سے سرمایہ کاری ہے، یہ کہتے ہیں سیاسی استحکام ہے اور آپ کے سامنے ہے. تو مالکوں کا حکم ہے، تو جو پیادے ہیں وہ مشلیں لے کر وہ دوڑ رہے ہیں، کبھی کس کے در پہ، کبھی کس کے در پہ، کبھی کس کو اٹھا، اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے. یعنی وہ عرش شریف صاحب بار بار یاد آتے ہیں کہ بادشاہ ننگا ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. لیکن بادشاہ کی ضد ہے کہ اس نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، بغیر سلوٹوں کا، استری کیا ہوا، کلف لگا ہوا، اور یہ لباس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی بادشاہ تو ننگا ہے، اس کے تو کپڑے ہیں ہی نہیں. تو بہرحال جی چیف جسٹس قاضی فائزی سے چاہیے. جرنیلوں کا وہم، یہ یعنی ایسی وہم ایک ایسی بیماری ہے. آپ جانتے ہیں، آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ وہم کیا ہوتا ہے. بندہ پال لیتا ہے اور وہ وہم اس کو لے جاتا ہے. 47 سے ان کے ذہن میں، 47 میں نے آپ کو بتایا پہلے 2 جرنیل ہمیں جہیز میں ملے تھے، والٹیئر اور گریسی. یہ دونوں گورے تھے، یہ جہیز میں ملے. ایوب خان پہلے لوکل آرمی چیف تھے. ان کے ذہن میں خناس کیا بیٹھ گیا کہ ہم جو نظریاتی سرحدیں ہیں نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم اس کے ہم نگہبان ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی ایک تو سرحدیں ہیں نا نقشے پہ کہ اس کے تو ہم ہیں ہی ہیں، جس بات کی وہ پے لیتے ہیں، سہولتیں لیتے ہیں، لیکن اس کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کے بھی ہم نگہبان ہیں.
یعنی خدا نہ خواستہ اگر جرنیل نہ ہوئے یا یہ جرنیل نہ ہوتے تو پاکستان کی جو بیس ہے، جو اساس ہے، وہ ہی ختم ہو جاتی۔ تو اگر اس کے نگہبان ہوتے آپ لوگ تو وہ بھی تو لا الہ کہنے والے تھے نا، بنگالی، یعنی وہ بھی لا الہ کہنے والے تھے، آپ روک لیتے۔ آپ پہ تو زیادہ جو ہے نا وہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے وہم پال لیا ہے کہ جی آپ نے ایک تو، یعنی یہ معاملہ خراب کہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ جو نقشے پہ آپ کی سرحدیں ہیں افغانستان کے ساتھ، اس کے بعد ایران کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ، یعنی آپ کی انڈیا کے ساتھ جو سرحدیں ہیں، وہ کشمیر ہو گیا، یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی احساسوں کے بھی ہم رکھوالے ہیں، ہم جو آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی وہ بھی ہم نے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ہماری وجہ سے پڑھتے ہیں، یہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ہماری وجہ سے پڑھتے ہیں، یہ جو لوگ کھل کے اذانیں دیتے ہیں ہماری وجہ سے دیتے ہیں۔ یہ وہم ہے، اور یہ بالکل ہی وہم ہے، بالکل وہم ہے۔ فلسطینیوں کو کون سی ایٹمی فوج بچا رہی ہے؟ کون سی؟ لیکن وہ ان کی نظریاتی احساس قائم ہے۔ روزانہ وہ پھول جیسے بچے کس طرح آپ دیکھتے ہیں، وہ نوجوان، وہ خواتین، وہ ٹینکوں کو پتھر مارتے ہوئے بچے آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہم ہے، اس وہم نے بہت کام خراب کر رکھا ہے کہ جی ہم ہی ہیں، باقی ہر بندہ وہ غدار ہے، باقی ہر بندہ دہشت گرد ہے، باقی ہر بندہ اس ملک کے خلاف ہے، اس ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ یہ جو وہم ہے نا، اس وہم نے ہمیں یہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ محترمہ کے لیے آپ نے خصوصی دعا پہ جو ہے وہ کرنی ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، کیونکہ وہ جس طرح میں نے بتایا کہ کوما میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے سپورٹ کی بھی جو ہے وہ گزارش ہے کہ پہلے سے تھوڑا زیادہ، کیونکہ کافی چینل ڈسٹرب ہو گیا، اس کی ریچ ڈسٹرب ہو گئی ہے، تھوڑی سی زیادہ سپورٹ کریں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں اپنے ہم خیال دوستوں سے، تاکہ یہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے، اور اللہ کریم آپ کے اور میرے اور تمام انسانیت کے جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور کسی کے بدلے، کسی کے صدقے میری ماں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔